नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुजरात पोस्ट टीवी। नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अपॉइंट हो गए। कौम पिछले एक अरसे से जिस हैजानी कैफियत में मुब्तला थी, खालिसतन एक इंतज़ामी मामले को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह उस कैफियत से तो हम निकल आए। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि एक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हमारे लिए इतना अहम क्यों बन गया, जितना अहम दुनिया में किसी और मुल्क के लिए नहीं बनता। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारी लीडरशिप की कोतांदेशी, इनकॉम्पिटेंसी है कि वो अपने मामलात को खुश उसलूबी से पाए तकमील तक पहुँचाने और कौमी मफादात को पेश नज़र रख के चलने के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं। और दूसरी ख़तरनाक बात ये हुई थी कि अब के तो जर्नल बाँट दिए गए थे कि ये फ़लाँ का जर्नल है, वो फ़लाँ का जर्नल है, वो इस पार्टी का है, वो इस पार्टी का, ये हमारा है, इसको होना चाहिए। ये फ़ज़ा इंतहाई ख़तरनाक और हमें ये खौफ दामनगीर था कि कहीं खुदा न ख़ास्ता ये सूरत हाल हमें खाना जंगी की तरफ न ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मरले से निकले। नाज़रीन, प्रोग्राम की तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे गुज़ारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। आपकी रहनुमाई की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस हैजानी कैफियत से निकल आया जिसमें एक अरसे से हम मुब्तला थे, खालिसतन चीफ ऑफ स्टाफ के अपॉइंटमेंट को लेकर। ये एक रूटीन का काम हुआ करता है पूरी दुनिया में। अपने टेन्योर पूरा होने के बाद जब नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ के इंतखाब का मरहला आता है, तो उस मुल्क के कवानीन के तहत जो ज़ाबिते कार तय किया हुआ होता है, उसके मुताबिक उनका इंतखाब होता है। वो न कौमी इशू बनता है, न खबरों की ज़ीनत बनता है उस तरह, जिस तरह हमारे यहाँ एक तमाशा लगा रहा। ये तमाशा क्यों लगा रहा? उसकी वजह ये है कि हमारी लीडरशिप इज्तमाई मफादात के बजाय, कौमी मफादात के बजाय इनफरादी मफादात पे सोचती हैं बेशतर लोग, माँ सिवाय चंद एक इस्तिस्ना के। दूसरी वजह यह है कि हमारे माजी के चंद जर्नलों की कौमी मामलात में मुदाखलत, बार बार का मार्शल लॉ और उसके साथ साथ जर्नलों की ज़ेर सरपरस्ती सियासतदानों की एक ऐसी खेप की तैयारी जिसे गेट नंबर 6 की पैदावार कहा जाता है, उनके ज़रिए असली लीडरशिप को माजी में पीछे धकेलने की रिवायतें, बड़ी तल्ख़ रिवायात हमारे यहाँ पाई जाती हैं, हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं। दुआ है कि आसिम मुनीर साहब के दौर में वो तारीख़ न दोहराई जाए। वो तारीख़ न दोहराई जाए जिसमें अरशद शरीफ जैसे मुहिब्ब वतन सहाफ़ियों को पर गद्दारी के मुकदमात बने, उन्हें मुल्क बदर होना पड़े, एक मुल्क से निकाला जाए दूसरे मुल्क और दूसरे मुल्क में कत्ल कर दिया जाए। वो रिवायत तारीख़ न दोहराई जानी चाहिए। दुआ करते हैं जिसमें आज़म स्वाति साहब जैसे मोतबर रुकन पार्लियामेंट ऐवान बाला के रुकन, एक मौजूद शहरी की जिस तरह तज़लील की गई, जिस तरह एक इफ़्फ़तमाब बहन बेटी की अस्मत को सर बाज़ार उछाला गया, ये हमारी तारीख़ का सियाह तरीन बाब है, काबिल मज़म्मत बाब है। दुआ करते हैं कि आइंदा ये मामलात जन्म न लें, इस तरह के सानियात ज़हूर पज़ीर न हों। जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से मेरे पास आपको बताने के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो यहाँ गिलगित में कमांडर एफसीएनए रहे हैं। उसके अलावा वो आईएसआई और एमआई के डीजी रहे हैं। हाल ही में वो गुजरांवाला के कोर कमांडर थे। हमारे और उनके मुश्तरका जानने वाले अहबाब की वसातत से जो मालूमात हम तक पहुँची हैं, हमें कभी उनसे मुलाकात का शरफ़ हासिल नहीं रहा है, लेकिन उनके हवाले से जो मालूमात हम तक पहुँची हैं, उनके मुताबिक वो एक बेदाग, धीमे अंदाज़ के बेबाक कमांडर हैं। यकीनन वो इस बात से बेखबर नहीं होंगे
کہ ماضی میں جرنیلوں کے پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کے کیا نتائج ہمیں بھگتنے پڑے ہیں، اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے پس منظر میں کیا چیز تھی، وہ ساری چیزیں یقیناً نیشنل ڈیفنس کالج میں اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے فوج کی لیڈرشپ کو پڑھائی جاتی ہیں، وہ اس سے باخبر ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک حافظ قرآن ہے الحمدللہ، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس کا کمانڈر ان چیف ایک اسلامی ریاست کی اسلامی فوج کا کمانڈر ان چیف حافظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بامسمہ انہیں بنائے اور وہ اس فوج کی، اس بہادر فوج کی، اس مثالی فوج کی بہادر قیادت ثابت ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ وہ ٹیپو سلطان کی طرح، وہ مسلمانوں کے عظیم جرنیلوں کی طرح، طارق بن زیاد کی طرح، محمد بن قاسم کی طرح اپنے کردار کو تاریخ میں نقش کر سکیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ جس طرح کی ریومرز تھیں کہ شاید عاصم منیر صاحب کے انتخاب کے راستے میں عمران خان صاحب یا صدر پاکستان روڑے اٹکائیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے پہلے جس طرح کہا تھا کہ جو بھی جرنیل فوج کا کمانڈر بنے گا ہم ان کے ساتھ کام کریں گے، ہمارا کوئی پسندیدہ جرنیل نہیں ہے، اور ان کے حوالے سے ان پہ جو الزامات لگ رہے تھے اس کی نفی بھی ہو گئی ان کی اس بات سے، اور ابھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اپنے اسکول پہ پورے اترے ہیں۔ چیف آف سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے اپوائنٹمنٹ کی فائل جب صدر پاکستان کے پاس پہنچی ہے تو صدر پاکستان نے عمران خان صاحب سے مشاورت کی۔ اصولی اعتبار سے یہ مشاورت حکومت کو کرنی چاہیے تھی، ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کے ساتھ، لیکن یہاں تو ان کے اپنے مفادات شاید راستے میں حائل تھے، اس لیے انہوں نے اس جمہوری روایت کو ترک کر دیا اور اسے باقاعدہ ایک ایسی فضا میں بدل دیا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کے مخالف ہوں۔ عمران خان صاحب نے صدر پاکستان کو بجا طور پہ یہ مشورہ دیا کہ جی آپ آئین اور قانون کے مطابق چیف آف سٹاف کی جو فائل آئی ہے، جو سمری آئی ہے، اس پہ بر وقت دستخط کر دیں، اور صدر پاکستان نے بغیر مزید وقت لگائے، حالانکہ ان کی صوابدید تھی وہ 10 دن اس فائل کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اور اگر وہ 10 دن تک اس فائل کو اپنے پاس رکھتے تو اس دوران 27 تاریخ بھی آتی جو عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ تھی، پھر اس کے بعد ایک آئینی اور قانونی بحران پیدا ہوتا، بہت سے سوالات اٹھتے، ان کے جوابات تلاش کیے جاتے، سیاسی محاذ پہ، میڈیا کے محاذ پہ ہم اس میں الجھ جاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مرحلے سے پیش و سلوبی سے نکل آئے، اور اس میں عمران خان صاحب اور صدر پاکستان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب جو کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کو میں صدر نہیں مانتا، رانا ثناء اللہ صاحب، ایون سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے جو بیانات پچھلے چند روز کے دوران میڈیا کی زینت بنے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کوئی تو غداری کی باتیں، کوئی آئین کی فلاں کلاس کے تحت مقدموں کی باتیں، کوئی دھمکیاں، دھونس اور اس طرح کی حرکتیں، اور کوئی تو اس حد تک کی ہم صدر کو صدر ہی نہیں مانتے۔ یہ ہمارے ناکام سیاست دانوں کی نااہل سیاست کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ ہم اس کیفیت سے جتنا جلدی نکلیں گے اتنا ملک و قوم کے حق میں بہتر ہوگا۔ ناظرین، نئے چیف آف آرمی سٹاف کو کچھ ایسے مسائل کا سامنا ہے جن کا تعلق ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہے۔ اس میں پاک افغان بارڈر ہے، گلگت بلتستان کے حوالے سے انڈین وزیر دفاع کے بیانات ہیں، قابل مذمت بیانات، انڈیا کے ارادے ہیں، ہمارے عالمی مفادات
اور اس میں حائل بین الاقوامی رکاوٹیں ہیں. بعض ایشوز ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق چیف آف اسٹاف کی اسائنمنٹ سے یا ان کے پورٹ فولیو سے نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہماری سیاسی صورتحال ملک کی، معاشی صورتحال اور انتظامی معاملات. لیکن اسے بدقسمتی ہی کہیے کہ جب سیاستدان ناکام ہوتے ہیں تو ان معاملات میں افواج پاکستان کو دخل انداز ہونا پڑتا ہے، اور پھر اس میں بعض طالع آزما جرنیل اس حد کو بھی کراس کر جاتے ہیں جو ملک کی مفاد کے منافی ہوتی ہے. اسی طرح کی طالع آزمائی کی وجہ سے مشرقی پاکستان دو لخت ہوا. اسی طرح کی طالع آزمائی کی وجہ سے پاکستان کے مختلف حصوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ایک حامل قرآن ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، وہ ان خباثتوں کو در آنے نہیں دیں گے پاکستان کی سیاست میں جن کے نتیجے میں ملک کی وطن عزیز کے دو لخت ہونے کا سانحہ ہمیں برداشت کرنا پڑا، جن کے نتیجے میں ہمیں ناقابل تلافی سیاسی اور عسکری نقصانات اٹھانے پڑے. آپریشن رد الفساد کے ذریعے ہم نے ایک عالمی سازش کو ناکام بنایا. تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں ہمارے اوپر انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کے مسلط کردہ ایک طاغوتی طاقت کو کچل دیا گیا اور پاکستان میں امن قائم ہوا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری افواج آئندہ بھی اس ملک کے دفاع میں کامیاب ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ملکی معاملات کو سمجھیں. سردست جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور جس بات کی طرف ہم آرمی چیف کی توجہ ہم نے کیا توجہ مبذول کروانی، یقینی طور پہ انہیں بریفنگز بھی ملیں گی اور وہ آلریڈی ان چیزوں سے اویئر بھی رہے ہوں گے. کور کمانڈرز کانفرنسز میں بھی یہ معاملات ڈسکس ہوتے رہیں، اور وہ ایک کمانڈر ہیں، مشاق کمانڈر ہیں، تو یقیناً انہیں ان چیزوں کا ادراک ہوگا. ہے بلکہ وہ یہ کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو ان کی پیشرو جماعت کی حکومت کے دور میں تھی. یہی وجہ ہے کہ اس دوران ہمارے روابط بھی کمزور ہوئے. یہی وجہ ہے کہ اس دوران وہ خاردار باڑ بھی اکھاڑی جانے لگی جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ اس مقصد کے تحت لگائی گئی تھی کہ اس راستے سے تخریب کاری کو روکا جا سکے، ان علاقوں سے اسمگلنگ کو روکا جا سکے، اور یہاں پر بغیر ویزے کی آمد و رفت کو روکا جا سکے. لیکن اب طالبان کا ہی حصہ کہلانے والے بعض عناصر مجوزہ طور پہ اس خاردار باڑ کو اکھاڑ رہے ہیں جس کی تصاویر اور جس کی ویڈیوز میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں. یقیناً افغانستان ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، وسطی ایشیا سے تجارت کے حوالے سے اہم ہے. افغانستان ہمارے لیے وسطی ایشیا کے تیل اور معدنیات کے ذخائر تک رسائی کا ذریعہ ہے. ہماری بندرگاہ سے وسطی ایشیا کے لینڈ لاک ممالک کو فیسلٹیز دینے کے لیے ضرورت ہے. رشین فیڈریشن کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے ضرورت ہے زمینی. ایون چائنا کے بعض علاقوں تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں افغانستان کی ضرورت ہے. تاجکستان جو پاکستان کی سرحد سے محض 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں بیچ میں افغانستان کی واخان کی پٹی حائل ہے. یہ کوریڈور ہمیں اسی وقت میسر آ سکتا ہے جب ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہتر ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نئے آرمی چیف کو ان معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ان معاملات کو بہتر طور پہ خوش اسلوبی سے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. ناظرین، دوسرا اہم معاملہ جس کا سامنا پاکستان کو ہے وہ سیاسی چپکلش اور
سیاسی تنازعات ہیں، پھر پاکستان معاشی مشکلات سے دوچار ہے۔ پچھلے چند ماہ کے دوران ہم معاشی طور پہ انتہائی پریشان کن صورتحال سے دوچار رہے ہیں۔ ہمارے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ خطرات آج سابقہ حکومت کے دور میں 6 سے 8% تھے، جو اب جا کر 92% سے اوپر چلے گئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ ہماری برآمدات کم ہو گئی ہیں، ہمارے فارن ایکسچینج کم ہو گئے ہیں، ہمارے باہر سے پیسے کی ریمیٹنس کم ہو گئی ہے، ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری سیاسی نااہلی، ناپختگی، ذاتی مفادات کو قومی مفادات پہ ترجیح دینے کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ یہ معاملات چیف آف اسٹاف کے پرویو سے باہر ہیں، لیکن اسے کیا کہا جائے کہ گیٹ نمبر 6 کی پیداوار پولیٹیکل لیڈرشپ جب عملی طور پر نتائج نہیں دے سکتی، عملی طور پہ اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام رہتی ہے، تو پھر افواج پاکستان کو اپنا ایک وہ کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے، وہ فرض بھی نبھانے پڑتے ہیں جو ان کے ذمہ واجب نہیں ہوتے، اور بعض اوقات اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طالع آزما بعض جرنیل ملکی اقتدار پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جنرل عاصم صاحب جیسے باوصول سیاست باوصول کمانڈر سے، حافظ قرآن کمانڈر سے ہم بجا طور پہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ چند معاملات میں اپنی ترجیحات ملکی مفادات کو سامنے رکھ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی امن و استحکام نہ ہو تو ملک میں معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس وقت ایک پولیٹیکل کنفلکٹ ہے، اس کنفلکٹ کو ایڈریس کرنے کے سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ تنازع اتنا بڑا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی پلی یہ ہے کہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم تھے، کسی عالمی طاقت کے اشارے پہ مبینہ طور پہ اندر کے کچھ اداکاروں نے رات کے اندھیرے میں ہونے والے ایک متنازع فیصلے کی بنیاد پہ انہیں اقتدار سے باہر کیا۔ یہ ان کا کہنا ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں جس طرح کھلے عام ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت تھی، اور جس کا نہ کسی نے سوموٹو ایکشن لیا اور نہ کسی اور نے اس کو روکنے کی کوشش کی، نہ صرف یہ بلکہ امریکہ کے سفارتکار ان تمام سیاستدانوں سے ملتے رہے جو بعد میں عمران خان صاحب سے باغی ہوئے۔ اس بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ایک لیجیٹیمیٹ حکومت تھی جسے ایک سازش کے ذریعے گرایا گیا ہے۔ دوسری طرف موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ حقیقی حکمران ہے اس ملک کے، ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون غلط بول رہا ہے اس کا فیصلہ تو مستقبل کا مورخ کرے گا۔ سر دست ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے چند دنوں میں راولپنڈی میں دھرنا دینے کے پروگرام کا اعلان کر چکے ہیں، اور وہ فوری انتخابات چاہتے ہیں۔ ویسے تو نارم قائم رہتی سیاست کی، روٹین کے معاملات چل رہے ہوتے تو یہ انتخابات اکتوبر میں ہونے تھے اگلے سال، لیکن اگر اس کانفلکٹ کو سامنے رکھتے ہیں، اس کو 6 مہینے کے لیے آگے لایا جائے، مارچ اپریل میں انتخابات کروا دیے جائیں، تو ان کی شکایت بھی دور ہوگی عمران خان صاحب کی۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ضمنی انتخابات میں قوم نے بتا دیا ہے کہ قوم کس کے ساتھ ہے۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ قوم ہو اقتدار اس کو ملے، یہ اس کا حق ہوتا ہے، اور جب جمہوری طور پہ اقتدار کی منتقلی کے راستے روکے جاتے ہیں تو پھر بغاوتیں جنم لیتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں بغاوتیں جنم لیں، اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں لوگ باغی ہوں، اللہ نہ کرے کہ اس ملک کے عوام اور اس ملک کی افواج پاکستان آمنے سامنے ہوں۔ اس کا نتیجہ ہم لیبیا میں دیکھ چکے ہیں، اس کا نتیجہ ہم عراق میں دیکھ چکے ہیں، اس کا نتیجہ ہم عالم اسلام کے کئی ملکوں میں دیکھ چکے ہیں، اس کا نتیجہ ہم مصر میں دیکھ چکے ہیں، جہاں اب غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ اپنی ایک منتخب حکومت کے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیں۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے چیف آف اسٹاف کے اہداف میں یقینی طور پہ یہ بات ہوگی کہ کرپشن اور لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے ہمارے ملک میں،
اس کا سدباب ہونا چاہیے، اس کے آگے بند باندھا جانا چاہیے۔ لوٹ مار کے ذریعے جو اربوں ڈالر باہر منتقل کیے گئے ہیں وہ واپس آنے چاہیے، اور نیب کے قوانین میں دنیا کے قوانین کی بدترین ترامیم جو حال ہی میں ہوئی ہیں وہ ترامیم واپس لی جانی چاہیے۔ نیب کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے اور ایک ایسا سسٹم لانا چاہیے جس کی بنیاد پہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہ ہو، کوئی بھی شخص من مانی نہ کر سکے، ہر آدمی آئین کی سپرمیسی کو تسلیم کرے، اور کسی فرد پہ اگر کوئی چارج ہو تو اس کا تعلق جوڈیشری سے ہو، اس کا تعلق ڈیفنس فورسز سے ہو، اس کا تعلق سویلین بیوروکریسی سے ہو، اس کا تعلق پولیٹیکل محاذ سے ہو، اس کا تعلق سرمایہ داروں سے ہو، اس کا تعلق جاگیرداروں سے ہو، انہیں قانون کے ٹرائل میں لانا چاہیے۔ ہم اس کی توقع رکھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف ان معاملات کو سدھارنے کے معاملے میں اپنا ایک اضافی فریضہ سمجھتے ہوئے ایک مثبت کردار ادا کریں گے، تاکہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جا سکے، تاکہ اس ملک کو پھر سے جمہوری پٹری پہ چلایا جا سکے، اس کی حقیقی روح کے مطابق جمہوریت کے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اس کی افواج اور اس کے عوام میں اتحاد اور یکانیت پیدا کرے، اور اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ جس طرح ابھی الیکشن میں حال ہی میں ابھی یہ چیف آف اسٹاف کے انتخاب کے موقع پہ انتہائی منفی قسم کا ایک مظاہرہ دیکھنے میں آیا، یہ ہمارا جرنیل ہے، یہ تمہارا جرنیل ہے، یہ اس کا جرنیل ہے۔ خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال اگر ایک ویل ڈسپلنڈ فوج نہ ہوتی تو خانہ جنگی کا خطرہ تھا۔ افواج کے اندر گروہ بندی کی شعوری یا لاشعوری کوششیں ہمارے بعض سیاستدانوں نے کی۔ اللہ کا کرم ہوا، یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا، اور اس معاملے میں ہم عمران خان صاحب کے کردار کو سراہتے ہیں، جنہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ کوئی بھی جنرل چیف آف اسٹاف منتخب ہو ہم اس کے ساتھ کام کریں گے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اپنے اسکول پر قائم ہیں۔ یقیناً انسان نے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ان سے بھی خطائیاں ہوئی ہوں گی، وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور کمانڈر ان چیف عاصم منیر صاحب کو بھی ان سے کوئی شکوے ہو سکتے ہیں، لیکن آج وہ صرف عاصم منیر صاحب نہیں ہیں، وہ آج افواج پاکستان کے کمانڈر ہیں۔ انہیں اس ملک کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس لیے کہ قوم کی پشتوانی کے بغیر افواج کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی افواج کے پشت پناہ ثابت ہونا ہے، ہمیں اپنی افواج کی پشت پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جب افواج اور قوم کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوں، قانون کی بالادستی ہو، سیاست میں افواج سے مراد چند جرنیلوں کا یا چند لوگوں کا غیر ضروری دخل نہ ہو، اور سیاستدانوں کی خرابیوں کی پشت پناہی فوج کو نہ کرنی پڑے۔ اس کے ساتھ ناظرین، اس پروگرام سے جاتے جاتے آپ کی یاد دہانی کروا دوں کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔